अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और कोशिश हमेशा से हमारी ये रही है कि अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल प्रोग्राम में ज़ेर बहस लाए जाए। मसाइल चाहे मीशत के हवाले से हों, सियासी नौइयत के हों, समाजी नौइयत के हों, कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम में इन तमाम मामलात पर गुफ्तगू की जाए। आज का जो इस वक्त मौजू है, मुल्क की जो मौशी सूरत हाल है, उसके ऊपर आज कोशिश करेंगे प्रोग्राम में गुफ्तगू करें। और साथ साथ ये कि मुख्तलिफ अशारिये दिखाए जा रहे हैं, आदाद शुमार पेश किए जाते हैं, इनके ऊपर अगर देखा जाए तो महसूस ये होता है कि मुल्क की मईशत जो है वो बड़ी बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ रही है और तमाम उमूर जो है बड़ी बखूबी अंजाम दिए जा रहे हैं। और वाक़तन सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है। इस वक्त महंगाई की अगर बात करें तो हर शख्स इससे मुतासर नज़र आ रहा है। किसी भी चीज़ की आप कीमत देख लीजिए, बिजली की कीमत हो, गैस की कीमत हो, तारीख की बुलंद तरीन सतह के ऊपर मौजूद है। लेकिन उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि जो इन्फ्लेशन है उसका नंबर जो है 4.7% है या 5% से कम होती चली जा रही है और हो सकता है कि मुमकिन तौर पर बहुत जल्द 4% तक भी आ जाए। अगर वाक़तन ऐसा है तो उसके असरात क्यों नज़र नहीं आ रहा है। दूसरी तरफ इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं, जब आप मौशी सूरत हाल बेहतर होती है तो सबसे पहली जो चीज़ हमें समझने की है वो ये कि आपके यहाँ इंडस्ट्रीज़ हमें लगती हुई नज़र आती हैं। अब ये इसलिए आसान करके समझा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इससे नावाकिफ़ हैं, इन तमाम मामलात से। ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हम यूज़ करते हैं, इससे स्टॉक मार्केट बुलंद तरीन सतह पर है, लेकिन लोग ये सवाल कर रहे हैं कि इसमें जो पार्टिसिपेंट्स हैं, ये जो हिस्सा लेने वाले लोग हैं, जो काम करना चाहते हैं, उनकी तादाद क्या है। अगर इस तरह वाक़तन है कि अगर आपकी बेहतरीन जो परफॉर्मिंग मार्केट है, बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट है, तो इसमें तो पार्टिसिपेंट 24 करोड़ लोगों को होना चाहिए था। लेकिन ऐसा क्यों नहीं है कि वाक़तन 24 करोड़ हैं या 20 करोड़ भी हैं, या और अगर कम कर लें इसको 10 करोड़ भी हैं, इससे भी कम कर लें कि इसमें क्या 10 लाख लोग भी हैं, तो जवाब नहीं में आएगा। तो फिर ये वाक़तन किन लोगों को फ़ायदा हो रहा है और उसका नतीजा क्या निकलेगा, और उसको ये समझा जाए कि आपकी मईशत बेहतरीन तौर पर काम कर रही है। इसी मामले पर मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। जनाब आसिफ इनाम साहब यहाँ पर मौजूद हैं, एक्स चेयरमैन एप्टमा, और बहुत अच्छा तज्ज़िया और तबसरा करते हैं मौशी सूरत हाल के हवाले से। आज सुबह के वक्त उनको मदू का रखा है। आसिफ साहब को खुशामदीद कहता हूँ। आसिफ भाई, बहुत शुक्रिया बड़ी नवाजिश प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इंट्रोडक्शन में मैंने निशानदेही कर दी। अगर वाक़तन ये सब कुछ हो रहा है तो आप ये फरमाइए, क्या हमारी इकॉनमी सही डायरेक्शन में जा रही है? और कहा यह जा रहा है कि बड़े बड़े बहरानों से हम निकल आए हैं। अगर वाक़तन ये समझ लें कि हमारा फॉरेन डेट जो है वो कम हो रहा है, हमारे कैश फ्लोज बेहतर हो रहे हैं, हमने सारी चीज़ों को जो है वो ठीक कर लिया है, तो ये आपको वाक़तन सोसाइटी में नज़र आ रहा है? इंडस्ट्रीज़ की तरफ तो मैं बाद में आऊँगा, ज़रा फरमाइएगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें एक बहुत बड़ा हाथ जो है ना, वो इस वक्त तकरीबन ये है कि इकॉनमी एक तरीके से चौक हुई हुई। जो बिजली और गैस के इतने बेतहाशा रेट बढ़े हैं फॉर पब्लिक एंड फॉर इंडस्ट्री। जो इंडस्ट्री का रेट था वो अगर 18 रुपये था और आज 42 रुपये, और लोगों के लिए भी ये हाल है। तो लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम ही नहीं है। जब लोगों के पास खर्चे का पैसे ही नहीं रहे ये तमाम चीज़ें देने के बाद, तो वो ख़रीदेंगे नहीं। जब ख़रीदेंगे नहीं तो आप की इम्पोर्ट्स वगैरह में वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। दूसरे ये कि किसी भी मुल्क की जो ग्रोथ है वो उसकी इलेक्ट्रिक कंजम्पशन से इन तमाम चीज़ों से डिटरमिन। आपका लास्ट क्वार्टर जो है वो 11% जो है वो बिजली की कंजम्पशन गिरी है। अब हर चीज़ का एक्सक्यूज़ फैक्ट्री जो है वो कह देती है जी सोलर ये वो, सोलर को 10 दफ़ा थोड़ी 11% गिराएगा। तो एज अ होल आप देखें कि 13,000 मेगावाट, मेरे ख्याल में 3 दिन पहले मैंने डाटा देखा था कि टोटल पीक डिमांड आपकी 13,000 मेगावाट गई है। तो 13,000 मेगावाट तो एक एक शहर की 40,000 होती है, तो पूरे मुल्क की 13,000। और उसकी वजह भी ये है कि उसमें इतनी कैपेसिटी पेमेंट और ये सब चीज़ लगी हुई है, और कि वो अब देखें उस पर काम तो हो रहा है। कंजम्पशन कम होना हम इसको अचीवमेंट समझ रहे हैं कि होना तो ये चाहिए था, जैसे आपने बात बताई है कि कंजम्पशन कम होना नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा है कि जी एक आदमी है वो मर गया तो आप कह रहे हैं कि जी देखिए खर्चे कम हो खर्चे गए। कम हो गए। तो ये नहीं है कंजम्पशन कम होना इस वजह से कि हमारा रेट इतना ज़्यादा है। हमारा पड़ोसी मुल्क से जो है वो कुछ 3 गुना रेट ज़्यादा है। हमारी डिस्पोजेबल इनकम जो है, हमारी पर कैपिटा इनकम उनसे 40 से 50% कम है। तो एक तो आपकी 50% डॉलर में, तो हमारा 1500 समथिंग जीडीपी है, पड़ोस में मेरे ख्याल में 2500 है। तो 2500 के बदले हमारी बिजली 3 गुना महंगा होना, तो हमारी तो उसूलन तो अफोर्डेबिलिटी जो ऑफ जो इलेक्ट्रिक और बिजली और ये तमाम है, आप पता है एजुकेशन का भी ये है कि लोगों को प्राइवेट ही पढ़ाना पड़ रहा है।
تو یہ سب چیزوں کو جب آپ اکاؤنٹ فار کریں گے تو آپ دیکھیں گے لوگوں کو پلے بچتا ہی نہیں کہ وہ ڈسپوزیبل ہے. تو پھر کمپٹیٹیو کیسے بنائے؟ ریجن میں تو آپ بتا رہے ہیں کہ کاسٹ اتنی کم ہو گئی ہے، یہاں پر کیا اور کم ہو پروڈکٹیوٹی رہی ہے نا. بڑھے گی؟ وہ اور سولر نیچے اور جا ونڈ رہے پہ ہیں. جا رہے ہیں، جائے جا رہے ہیں. تو وہ تو آپ چند دنوں میں اگر آج ان کی 5 یا 6، میں سمجھتا ہوں 3 یا 4 رہ جائے گی. ہمارا گراف الٹا ہے، ہم 18 سے شاید 25-28 ہو جائیں، کیونکہ ہماری کیپیسٹیز اور ایڈ ہو رہی ہیں تو اگر کنزمپشن نہیں بڑھی. بہرحال اس پہ ایکٹیو کام تو ہو رہا ہے، ٹاسک فورس بھی لگی ہوئی ہے. یہ وہ مطلب اصل یہ ہے کہ پہلے ریورس ٹرینڈ تو شروع ہو نا. ٹرینڈ از یور فرینڈ. فی الحال تو ٹرینڈ تو ڈاؤن ہی ہے. ٹرینڈ ڈاؤن نظر اینڈ اس کے یہ آپ کہہ لیں ایک طریقے سے سائٹ پہ پازیٹیو امپیکٹ آ گیا کہ جی ڈیفیسٹ ہی ختم ہو گیا. وہ ڈیفیسٹ اس لیے کہ عوام کی کمر ٹوٹ گئی ہے تو وہ امپورٹ ہی کیا کرے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، میں تھوڑا سا ٹیکسٹائل کے حوالے سے بھی جاننا چاہوں گا، ذرا پتہ چلے کہ پریزنٹ ڈے میں ہو کیا رہا ہے، کہ ہم ڈیمانڈ کتنی پریویل کر رہی ہے. اور دوسرا یہ کاٹن کے حوالے سے ہمارا ہمیشہ سے رہا ہے، ہم شاید اب ان کنٹریز میں سے ہیں جن کی جو پروگریس ڈاؤن گریڈ ہونا شروع ہو گئی ہے، ڈاؤن ورڈ موومنٹ ہونا شروع ہو گئی ہے. میرے خیال میں 16 لاکھ بیل تک جو ہے وہ جانے کے بعد یو نو دا ایگزیکٹ فگر، اب ہم نیچے کی طرف آئے، اس کے بعد تھوڑا سا سسٹین کیا، واپس ہم نے کس حد تک جو ہے وہ کاؤنٹر کیا، کتنا باؤنس بیک کیا، تھوڑا سا اس حوالے سے بتائیں گے. دیکھیے 16 ملین لوکل سائز بیل جو ہے وہ اس وقت تو سائز بھی شاید 165 تھا، تو اب تو خیر 155-52 رہ گیا. تو ہم لوگوں نے اچیو، پاکستان نے جو بھی اچیو کیا، میرے خیال میں ٹاپ کراپ جو ہے وہ پنجاب کی حد تک تو 1,15,00,000 بیل اچیو کی تھی 1992-93. اس سال میرے خیال میں پنجاب 20-30 لاکھ بیل بھی نہیں اچیو کرے گا. تو وی آر سم ویئر فار پنجاب ایٹ لیسٹ ان 80s اور لیٹ 70s کراپ وائز. تو سندھ اس کی پرفارمنس پھر بھی بہتر ہے. سندھ کا اگر آپ ہائیسٹ کراپ دیکھیں تو اس کے قریب قریب ہی ہے. تو اگر اس وقت سندھ کا پورشن آپ کراپ میں سے مائنس کر دیں تو میرے خیال میں ڈسمل پرفارمنس ہے آپ کی ایگریکلچر. اور ٹوٹل ڈیمانڈ ہماری کتنی پریویل کر رہی ہے جی کاٹن کی؟ کاٹن کی ڈیمانڈ بھی تباہ ہو رہی ہے. دیکھیے ہمارے یہاں پاکستان میں جو ہے وہ بٹوین 20 and 22 تقریباً 30% 40% ایکسپینشن ہوئی ہے. تو ٹیکنیکلی تو ہماری ڈیمانڈ 2 کروڑ 20 کے قریب ہونی چاہیے، جو پروجیکٹڈ بھی تھی، جو اس ڈائریکشن میں جا بھی رہی تھی. نے 1,80,85 کے قریب اچیو بھی کر لیا تھا. وہ گر کے اب 1,20 1,30. دوسرے اب بجٹ میں جو ایک بہت بڑی چینج آئی ہے EFS اسکیم میں کہ جی لوکل جو ہے اس سے تو آپ سیل ٹیکس لے کے لیں اور ایکسپورٹ پہ ریفنڈ کریں. البتہ آپ چائنا سے منگا لیں، دنیا بھر سے جہاں سے منگا لیں تو وہ آپ ڈیوٹی فری منگائیں اور ایکسپورٹ کر لیں بعد میں نو ریفنڈ. تو اس سے بہت بڑی انوملی پیدا ہو گئی ہے. پہلے تو دھاگا آنا شروع ہوا ہے، پھر اب کپڑا آنا شروع ہو جائے گا، پھر فنش کپڑا ہے. گارمنٹ والا بھی کیوں لوکل کپڑا خرید کے ریفنڈ لے، وہ بھی ڈائریکٹ مطلب پرنٹڈ اور ڈائٹ کپڑا منگائے گا. اس میں بلک آئٹم اس میں چلے جائیں گے، صرف لوکل کا کام ریٹیل کا رہ جائے گا. جیسے آپ اپنے میڈ ٹو آرڈر ٹیلر سوٹ بناتے ہیں، بس وہی کام رہ جائے گا. بالکل ٹھیک. باقی تو یہ ختم ہو جائے گا. وی ول ایکسپورٹ کاٹن اینڈ گارمنٹ، اور گارمنٹ کے بھی سامنے نیٹ امپورٹ کپڑا ہی ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر یہ کہ یان کے حوالے سے ہم جو ایکسپورٹ نیٹ ایکسپورٹر بن گئے، ہم یان نیٹ کے امپورٹر بن گئے، سوری اب تو امپورٹر ہم بن گئے ہیں. پہلے تو ہم شاید ایکسپورٹ بھی کر وی رہے آر دا لارجسٹ ایکسپورٹر ان دا ورلڈ، جی ناٹ لانگ اگو. جی. یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے، میں یہ بھی کلیئر کر دوں. لیکن اب یہ کہ جو ٹیکنالوجی شفٹ آ رہا ہے، اس کا بھی بڑا انفلوئنس ہمیں نظر آ رہا ہے، خاص طور پر ٹیکسٹائل کے اندر. تو اب ہمیں یہ ساری چیزوں کو کیٹر کرنا ہے، اس کے لیے کیا پالیسی ہے؟ میں تو میرے خیال میں کوشچن نہیں کر سکتا کہ اس کی ابھی کیا پالیسی ہے. ٹیکنالوجی شفٹ جو آ رہا ہے پوری دنیا کے اندر، نئی پروڈکٹ آ رہا ہے، ہر چیز بن رہی ہے. اب آپ ایک چیز کہہ لیں کہ جی جب ایک چیز تباہ ہو جائے گی تو پھر اس کو آپ ٹھیک ہے، جو چیز آپ اچیو کر رہے ہیں، آپ کی سیکنڈ ہینڈ مشینری افغانستان جا کے وائبل ہو رہی ہے، تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ متروک چیز ہے اور وہ برابر والے پڑوس میں جا رہی ہے اور وہاں وہ چل رہی ہے اور آپ کو ہی دھاگا بھیجے گی، آپ فکر نہ کریں. تو یہ ہماری جو ہے اس وقت سچویشن ہے. تو ہم کیسے پہ سسٹین کریں گے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایکسپورٹس کے کتنے آئٹم رہ گئے. ہمارے پاس لسٹ میں ٹاپ آف دا لائن جو ہے وہ ہمیں ٹیکسٹائل ملتی ہے، پھر ہمیں 2-3 پروڈکٹ اور نیچے مل جاتی ہیں. IT وغیرہ کا تو میں بات ہی نہیں کرتا. 7 میں سے آپ کے 5 دن انٹرنیٹ بند رہے گا تو آپ کیا ایکسپورٹ کر لیں گے، کیا وہ کر لیں گے. لیکن یہ پھر ہم اگر یہ بھی لوز کر جائیں گے تو یہ جو ہمارا ایک ہم ہمیشہ کہتے ہیں جی 30 بلین کی ایکسپورٹ کریں گے، ابھی تک معاملہ جو 25 سے 30 بلین کے بیچ میں اٹکا ہوا ہے نا. آگے کیسے جائیں گے؟ بیریئر کیسے توڑیں گے؟ اکتوبر کا جو ہے وہ میرے خیال میں ابھی تک تو ہم آلریڈی 1.7 بلین کے رن پہ چل رہے ہیں کہ جو امپورٹ ہو رہی ہے، جو ٹیکسٹائل کی اپنی امپورٹ ہے، امپورٹ مائنس ایکسپورٹ کریں گے تو نیٹ جو ہے وہ گروتھ آپ کی آلموسٹ 1 بلین کے قریب ہی آئے گی صرف نیٹ ایکسپورٹ.
بالکل ٹھیک ہے. جبکہ پہلے جو ہے آپ کی جو صافی ایکسپورٹ ہے وہ تقریباً 17 بلین کے قریب آئی ہوئی ہے. تو 17 سے آپ 12 پہ تو آ گئے, جبکہ آپ نے جانا 26 پہ تھا. جی تو ابھی تو جو تھوڑی بہت گروتھ آ رہی ہے وہ اس وجہ سے کہ جو آپ کا پائپ لائن انویسٹمنٹ وغیرہ سارا لگا ہے. اب لگا ہے تو وہ چاہے نقصان کرے نفع کرے, ایک دفعہ تو محنت تو کرے گا, کوشش تو کرے گا سروائیو کرنے کی. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ واحد میرے خیال میں ملک ہوگا جہاں پر جو ہے ریمیٹنسز جو باہر سے ہمارے پاس پیسے آ رہے ہیں نا, وہ آپ کی ٹوٹل ایکسپورٹس کے جو نمبر ہیں اس کو بھی ایکسیڈ کر گئے. تو یہ ہماری سچویشن رہی ہے اور یہ کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے. اچھا اب ذرا گوئنگ فارورڈ کی کہ اس کو اوور کم کیسے کیا جائے, پھر اس کے لیے لانگ ٹرم پلان کیا ہے. چلیں لانگ ٹرم چھوڑیں, کوئی شارٹ ٹرم پلان ایسا ہے جس کو آپ جی, سمجھتے اب اس میں ہمارا آپ سے عرض کیا نا کہ انرجی پہ کام ہو رہا ہے. انرجی ٹھیک ہونے سے آپ کے 70-80% مسائل حل ہو جائیں گے. حل ہو سکتے ہیں. اگر آج آپ سے مجھ سے کوئی 6 مہینے پہلے پوچھتے تو میں آپ سے صرف ایک مسئلہ کہتا کہ پاکستان کی انڈسٹری کا مسئلہ جو ہے وہ انرجی ہے. مگر یہ بجٹ میں تو پھر 3-4 اور کھڑے ہو گئے, جس کے اندر یہ ابھی EFS بھی آ گیا کہ جس نے یہ تباہی نہیں پھیر دی ہے کہ جی لوگ, مطلب ہم نے بتایا کہ ایک ڈینٹسٹ کو جو ہے EFS کا لائسنس دیا, تو انہوں نے بتایا کہ جی IMF نے کہا ہے کہ آپ انڈسٹری اور ٹریڈر میں ڈفرینشیٹ نہیں کریں گے. میں نے کہا آپ انڈسٹری ٹو انڈسٹری ڈفرینشیٹ کر لیں گے کہ باہر سے آ رہا ہے اور لوکل, وہ بھی IMF یہ بھی IMF. تو یہ تھوڑا سا اس چیز کا بھی فقدان ہے کہ کوئی چیز سینٹرلائز نہیں ہوئی. ہمیں IMF بتاتا ہے آپ نے یہ کمنٹ کیا, آپ کے فلاں صاحب نے یہ کر دیا. تو ایک بیسیکلی آل کمٹمنٹ شوڈ بی سینٹرلائز, کہ ایک بندے کو پتہ ہونا چاہیے نا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. کوئی گیس کاٹنے کا کسی نے کہہ دیا, کسی نے کچھ کہہ دیا. چلیں اس کے اوپر ابھی گفتگو جاری رکھتے ہیں, چھوٹی سی بریک ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام. ویلکم بیک جی, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اور بریک پہ جانے سے پہلے جناب گفتگو جاری تھی آصف انعام صاحب کے ساتھ, جو ہماری اکنامک سچویشن ہے اس کے اوپر ہم بات کر رہے تھے آصف انعام صاحب سے. آصف انعام صاحب, یہ سسٹینیبلٹی ہے یہ کہاں سے آئے گی؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جس قسم کی اکنامک پالیسیز ہمارے یہاں بنائی جا رہی ہیں, ایڈ-ہاک بیسس کے اوپر چلایا جا رہا ہے, ٹو بی ویری فرینک. تو یہ سسٹینیبلٹی کیسے آئے گی کہ جیسے ہم ابھی نمبر شو کرتے ہیں کہ ہماری جو ہے وہ جناب انفلیشن بھی کم ہو گئی, ہمارے پاس انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے, سب کچھ اپنی جگہ ہے, سسٹین کیسے کریں گے؟ جیسے ہی کوئی سسٹم چینج ہوتا ہے اس کے بعد فوراً سے کولیپس کر جاتے ہیں. یہ کیا ہمارا اکنامک سسٹم ہے, کیسے ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ سسٹینیبل ہوگا, یہ جو پالیسیز ابھی بنائی جا رہی ہیں یہ بالکل ٹھیک ہیں, کیسے یہ مان لیا جائے, ذرا بتائیں. جی دیکھیے, تو بجٹ میں آپ کے سامنے کہ EFS کا جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ جی, اور اس میں کوہیریشن ہونی چاہیے کہ ہم IMF سے کمٹ کیا کر رہے ہیں. کسی مطلب ابھی تک ڈھونڈ رہے ہیں کہ بھئی کس نے کمٹ کیا ہے کہ بھئی گیس کاٹ دیں گے یہ, اور ایک دفعہ آپ انہیں کمٹمنٹ دے دیتے ہیں تو وہ پھر آپ کو جو ہے وہ پورا اسکرو کرتے ہیں کہ جی یہ ہے. تو یہ نہیں کہ ہم 1 روپے لینے کے لیے اپنا 3 روپے کا نقصان کر لیں. بہرحال اب یہ اویئرنیس آ رہی ہے, فرسٹ تھنگ ٹورڈز اے سولوشن اس کے یہ اویئرنیس ہو. یہ چیز تو اب خیر بہت اویئرنیس آ گئی ہے کہ جی ہم کمٹمنٹ کرتے ہوئے کوئی سینٹرل اتھارٹی ہو جہاں ہمیں پتہ ہو کہ ہم کمٹ کیا کیا کر رہے ہیں. اور اب کسی نے کسی چیئرمین نے لکھ دیا, کسی سیکرٹری, وہ سب میرے خیال میں چینلائز ہونے کا پروگرام تو بن رہا ہے. دوسرے جو پازیٹیو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ختم ہو گیا, مطلب ٹریڈ تو نہیں بلکہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم ہو گیا. تو یہ چاہے کسی وجہ سے بھی ہوا ہو, چاہے لوگوں کی پرچیز پاور سے, مگر یہ ایک لحاظ سے تو پازیٹیو ہے. اٹ ول فیسیلیٹیٹ اس ان دی فیوچر کہ تھوڑا سا ہمیں اسپیس مل جائے گا. بجلی کے ریٹ کم ہوں گے جس کی انشاءاللہ امید ہے, اور ہمیں کمٹمنٹ بھی انشاءاللہ ملی بھی ہے کہ بھئی یہ ہو جائے گا. تو جب ہو جائے گا تو میرے خیال میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پازیٹیو چل پڑیں گی. بالکل ٹھیک ہے. ابھی تو ہمارے پاس کوئی پلان بنانے کے لیے بھی اسپیس نہیں ہے کہ ہم لانگ ٹرم کیا کریں گے. بالکل ٹھیک ہے, پہلے شارٹ ٹرم چیزیں ٹھیک ہو جائیں تو پھر لانگ ٹرم بھی آ جائے گا. ہو سکتی ہیں, یہ بالکل پریکٹیکل ہیں. دیکھیے بھئی آپ 25 کروڑ کا ملک ہیں, تو 25 کروڑ میں مطلب اتنا چھوٹا سا سائز آف اکانومی, تو تھوڑا خود افسوس ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہ اکثر میں سوال کرتا تھا کہ آپ کا جو ٹوٹل جو آپ کا آؤٹ لے بنتا ہے نا بجٹ کا, وہ بھی ہم دیکھتے ہیں تو یہ بڑے ملکوں کے لیے اتنا جو ہے وہ پتہ نہیں جسٹیفائی کرتا ہے نہیں. بہت سارے لوگوں سے سوال کیا, بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ٹیکس سے دیکھو ملک ترقی کرتا ہے. بہرحال ہمارے سامنے دبئی کی مثال ہے, سنگاپور کا آپ ٹیکس ریٹ دیکھ لیں تو پہلے تو الٹا دیکھا ہے کہ جن جگہ جو ہے وہ ٹیکس ریٹ کم ہے
انہوں نے ہی ترقی کی ہے. جہاں ٹیکس ریٹ زیادہ ہے ان کو تو میں نے نہیں بڑھتے ہوئے دیکھا. اب آپ اسکینڈینیویا وغیرہ کی مثال لے لیں تو وہ پہلے ہی سیمی سوشلزم ٹائپ کا معاشرہ ہے وہ, تو وہاں ویسی ہی اتنی ویلتھ ہے. میرے خیال میں کراچی سے 1/3 تو ان کی ٹوٹل ملکوں کی آبادی ہے, وسائل سے مالا مال ہیں, تو ان کی بات آپ چھوڑ دیں تو. اور وہاں پہ یہ ہے کہ آپ آن لائن جو ہے وہ وزیر اعظم کی اور ہر ایک کی دیکھ سکتے ہیں. آپ وزیر اعظم سے کوشچن کر سکتے ہیں کہ جی آپ کی 50,000 انکم ہے تو آپ یہ خرچہ کیسے کر رہے ہیں. ہمارے یہاں تو وہ ہم ٹیکس ماڈل وہ چاہتے ہیں پر اکاؤنٹیبلٹی ماڈل جو ہے وہ ہمارا کوئی ہے ہی کوئی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو وکٹمائزیشن کے اوپر وہ چلتا ہے, لیکن یہ کہ اس کو اگر ٹھیک کریں گے, ٹرانسپیرنٹ کریں گے, لیکن اس کے لیے بھی بہت سارے مراحل طے کرنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر. پھر کبھی نہیں, یہ ابھی تو بہت دور ہے, ابھی تو ہم بیسک پہ ہی نہیں آئے. بیسک پہ ہی نہیں دیکھیے آپ سیل ٹیکس لگا 90s میں. سیل ٹیکس کے وقت ہم نے پہلے بتایا تھا کہ ویٹ ماڈل جو ہے وہ آپ کا ریٹیلر پہ جا کے ختم ہوتا ہے. آج کتنے سال ہو گئے, میرے خیال میں 96 میں لگا تھا یا 94 میں, بھائی واٹ ایور. اور آج تک ریٹیلر کی چین ہی پوری نہیں ہوئی. اس کے سلوشن کیا ہے کہ انڈسٹری کو پینالائز کر دو, مڈل چین کو پینالائز کر دو کہ کوئی اور ریٹیلر کا ٹیکس دے دے. تو اس کی وجہ سے بہت سارے مسئلے ہیں. ہم نے ان کو یہی کہا ہے کہ جی آپ ایک ریٹ کریں, جب یا تو آپ رجسٹر کریں یا نہیں رجسٹر کریں تو آپ ایک ہی ریٹ کریں تاکہ آپ کے بہت سارے پرابلم حل ہوں. یہ بھی کنسیڈریشن میں ریکویسٹ تو کی ہے کہ بھائی کریں تاکہ آپ کے یہ آدھے فلائنگ انوائس یہ وہ سب مسئلے ختم ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, ایک فلائنگ ہے, ایک ہے کہ وہ جو پورا تھیفٹ کا ہوتا ہے کہ جیسے ابھی ہم امپورٹ میں اتنا ہو رہا ہے وہ تو پورا مالی گول میں بک رہا ہے کہ جی 80 سنگل آیا اور بک گیا بازار میں اور اس کی جگہ 30 کا کپڑا کی بیڈ شیٹ بن کے چلی گئی یا کوئی اور پروڈکٹ بن کے چلی گئی. وہ بہت بڑا ہے. اور جیسے امریکہ میں جنگ یانگ پہ پابندی ہے کاٹن پہ, رائٹ اور رانگ ہم اس بحث میں نہیں جاتے کہ جی انہوں نے صحیح کیا ہے یا غلط. بہرحال ہمارا مال ادھر جا رہا ہے, ادھر حلف دیتے ہیں کہ یہ چائنا کا مال ہے, ادھر حلف دیتے ہیں کہ یہ چائنا کا نہیں ہے. تو آپ دونوں جگہ ڈکلیریشن فائل کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ پرابلم ہے. یہ ٹیکس ریکوریز کو کیسے بہتر بنائیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ایک بڑا کنسرن ہمارا اوور دی ایئرس رہا ہے, اور ہماری جو اکنامک پالیسی بنتی ہے وہ اسی کے گرد جو وہ گھومتی ہے کہ ٹیکس ریکوریز کو کیسے بہتر بنائیں. اس کے لیے جو ایفرٹس ہیں, ایک نیبو کو کتنی دفعہ نہیں چھوڑیں گے. پہلے تو اب یہ ہوا کہ جی ہمارا ٹیکس بیس کم ہے ساری دنیا میں, کہ پہلے 2% جو ہے وہ 80% ٹیکس دیتے ہیں فلاں. بالکل ٹھیک ہے, اور ظاہری بات ہے آپ ایکسپیکٹ بھی نہیں کرتے کہ جی 90% عوام جو غریب ہے وہ کہاں سے ٹیکس دے گی, وہ پہلے ہی انڈائریکٹلی اتنا ٹیکس دے رہی ہے. تو مگر اصل یہ ہے کہ ود ان جو ریچ ہے آپ نے ایک خواہ یہ شروع کر دیا کہ جی آپ دیکھیں کہ کراچی کا اور دوسرے شہروں کی ڈسپیرٹی دیکھیں کتنی بڑی ہے. شہر کا سائز دیکھیں, وہاں شاپنگ پلازے دیکھیں اور وہ سب دیکھیں, پھر آپ دیکھیں ٹیکس کلیکشن نہیں ہے. تو میرے خیال میں اب ریشلائزیشن کا ٹائم ہے کہ ٹیکس ریٹ کم کر کے بیس بڑھائے بغیر اب کچھ نہیں ہو سکتا. گون آر دا ڈیز کہ آپ ایک ہی اس کو اسکویز کر کے کام چل جائے گا. ٹیکس ریٹ تو الٹا کم کرنا پڑے گا. پھر اب اس سے بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ جیسے آپ نے سیلری کلاس کا ریٹ بڑھا دیا, پیپل آر کوئٹنگ ان ڈو. آپ کو اچھا آدمی اکاؤنٹنٹس یہ وہ جو نہیں ملیں گے, نہیں شارٹیج ملیں ہو گئی ہے. بالکل آپ کو مجبور ملے گا. کسی کی بیٹیاں ہیں وہ یہاں شادی کرنے بچوں کے لیے رکا ہوا ہے تو وہ جب تک ان کی شادی نہیں ہوگی وہ بیٹھے ہیں, یا اس ٹائپ کے فار سم ریزن اور دی ادر فیملی اوبلیگیشن وہ یہاں ہوں, ورنہ ادروائز تو جس کو چانس مل رہا ہے وہ جا رہا ہے. اسپیشلی آئی ٹی والوں نے مجھے بتایا کہ ہمیں تو سب سے بڑی ریٹینشن پرابلم, وہ کہتے ہیں آپ کی نوکری سے آدھی میں فری لانسر بن جاؤں تو مجھے بہتر پیسے بچتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ کی ورک فورس بھی کم ہوتی جا رہی ہے. پھر دوسرا یہ آپ کی اسکل نکل جائے گی نا. اسکل نکل گیا ہے تو آپ کا نہیں نکل رہا ہے, مطلب دیکھیے اب بن بھی رہا ہے, ایسی بات نہیں ہے, مطلب اسکل بن رہا ہے. یہ مطلب ایوری بڈی ہو از گیٹنگ این اپارچونیٹی ٹو. اب آپ کا ٹیکس ریٹ جو ہے وہ تقریباً ون آف دی ہائیسٹ ان دا ورلڈ ہے, اور سروسز تو آپ کے سامنے ہیں. تو وہ جسٹیفائڈ نہیں کرتے. وہی چیز وہ بندہ دبئی چلا جائے اس کا خرچہ بڑھ جائے گا نا, وہ ٹیکس کے برابر ہو جائے گا, اس سے 1.5 گنا یا وہی آمدنی پہ وہ وہاں رہ لے, تو اس کی کوالٹی آف لائف ہی چینج ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اسکل آدمی کے لیے بالکل ٹھیک ہے. اپرچونیٹیز ہیں ہمارے یہاں تو اتنی تیزی سے انفولڈ نہیں ہو رہی. ذرا ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ فیسلیٹیٹ کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہا ٹیلنٹ کو, یہ بھی ایک بڑا کام ہے. اور پھر یہ جو کاسٹ آف لیونگ ہے نا, یہ ہر شخص دیکھ رہا ہے ہمارے یہاں. دیکھیے انفلیشن جو آپ کہہ رہے ہیں نا 5% رہے گی, 5% کا مطلب وہ 5% سے بڑی ہے, جی زیرو ڈفلیٹ نہیں ہوئی. تو اگر ایک چیز 100 کی 125 ہوئی, پھر 150 ہوئی, تو اب وہ 150 سے وہ 60 نہیں ہو رہی, وہ 52 ہو رہی ہے. جی
تو یہ تو تھوڑا سا ہے، مگر بہرحال یہ خوشائن بات تو ہے اس کو تو مگر اب اس کو سسٹینیبلٹی وغیرہ کیا رہے گی کیا نہیں رہے گی. اگر یہ نمبرز بہت صحیح ہیں اور سسٹینیبل ہیں تو میرے خیال میں انٹرسٹ ریٹ بہت کم ہونے سے گورنمنٹ کو بھی بہت فسکل اسپیس ملے گی. ہم تو سب سے پہلے اسی چیز کو فورسی کر رہے ہوتے ہیں نا کہ آپ کا انٹرسٹ سب ریٹ سے بڑا جو ہے وہ بورور ہی نا گورنمنٹ ہے نا. بالکل یہی ہے کہ آپ کی کاسٹ آف بورونگ کم ہوگی تو آپ کے پاس ایکسپینشن نظر آئے گی، آپ کو انڈسٹری میں بھی آپ کو ٹیکس ٹارگیٹ ہی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن یہ ہمارے لیے بڑا مشکل نظر آ رہا ہے. ابھی 2 دفعہ ایسا ہوا کہ ہمارے پاس اسپیس تو بن گئی تھی بٹ اسٹل ہم نے اس کو آن ہولڈ کیا. تو یہ ایک بڑی بحث ہمارے یہاں چلتی ہے کہ ہمارے یہاں مانیٹری ڈسپلن کیسے لے کر آیا جائے اور پھر پالیسی بنائے گا کون. سوال یہ پیدا ہوتا ہے. ہم تو سینٹرل بینک کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ فیصلہ کرے گا کہ آپ کا مانیٹری ریٹ کیا ہوگا، لیکن اگین آئی ایم ایف کے پاس سے جب ڈائریکشنز آئیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اور اس کی جو بائنڈنگز ہے اس سے کیسے باہر نکلیں گے، اس کا کوئی وے آؤٹ ہے؟ نا بہت آسان ہے. دنیا میں کتنے ملک آئی ایم ایف کے پروگرامز میں؟ نہیں ہمارے ہاں تو امیج یہ دیتا ہے نا کہ اس کے بغیر تو آپ سروائیو ہی نہیں کر سکتے. آپ تو پاکستان جیسی اکانومی اگر نہیں سروائیو کر پا رہی یہ تو آپ ایک دفعہ آپ ان کے پھندے میں پھنس گئے نا تو آپ نے ان سے نکلنے کی کوشش نہیں. تو ہم چاہ بھی نہیں رہے نا. آپ کو لگ رہا ہے آپ کو پالیسی دیکھیے جو مجھے اتنا پتا ہے کہ جب 99 میں پرویز مشرف صاحب آئے تھے تو ہمارا ملک کا فارن ایکسچینج یہ وہ آئی ایم ایف پروگرام وہ اس میں سے نکل گئے تھے. جب وہ چھوڑ کے گئے تو ملک کا ڈیٹ ٹو جی ڈی پی بہت 38%، اور 38% میں سے فارن ڈیٹ بھی تقریباً 38 بلین تھا اتفاق سے ریشوز کے حساب سے، اور 20 بلین آپ کے خزانے میں نقد اپنا پڑا ہوا تھا. تو نیٹ ڈیٹ آپ کا 18 بلین تھا. اب آپ کو اس کو 180 بلین اینڈ اسٹل جو اگر آپ گارنٹیز نکال لیں جو آئی پی پی اور اس فارم میں لیے تو آپ خود دیکھ لیں 10 سال میں 15 سال میں کیا ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. تو وی ور ان ویری ویری لو ڈیٹ کنٹریز. جب 2007 اور 9 کا بحران ہے تو وی ور ون آف دا موسٹ کمفرٹیبل پوزیشن ان دا ورلڈ کہ ٹو فیس کہ ہمارے پاس ڈیٹ ہی کم تھے. یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے. تو اب لو ڈیٹ سے آپ ایک دم ہائی ڈیٹ میں جو ہے 10-15 سال میں چلے گئے تو یہ بھی ایک بہت کوشچنیبل بات ہے، اور وہی چیزیں ہی کرنی ہوں گی نا جو اس دور میں کی. بالکل ٹھیک ہے. وہی پالیسیز کو اڈاپٹ کریں. دوبارہ سے ویل ری انوینٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. معاملات حل ہو سکتے ہیں. گوئنگ فارورڈ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ یہ جو ہماری ہم نے اپنا دیکھا کہ روپی اور ڈالر کی جو پیرٹی تھی اس کو سمہاؤ ہم نے مینیج تو کر لیا. اب اس کے تو بہت سارے محرکات ہیں بٹ کیا لگتا ہے گوئنگ فارورڈ لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں. ہمارے یہاں مارکیٹ بڑی اسپیکولیٹو رہی ہیں ابھی ریسنٹ ٹائمز کے اندر کہ جی ڈالر مزید اپریشیٹ کرے گا. یہ بڑی سلسلہ نہیں وہ تو اوپن بات ہو گئی تھی نا کہ بھائی انہوں نے جب یہ بات ہوئی ہے کہ بھائی ڈالر جو ہے وہ آپ کا جب 1 بلین سرپلس ہے تو آپ اپریشیٹ کر سکتے ہیں، مگر اس کے اپنے کانسیکوینسز ہوتے ہیں نا. جتنا آپ اپریشیٹ کریں گے اتنی آپ کی پھر ایکسپورٹ کم ہوگی، ریمیٹنس ہو سکتا ہے کم ہو جائے، ہو سکتا ہے لوگ ہولڈ کریں. تو وہ اسٹیبل تو ہی میرے خیال میں مور اور لیس ایکسپیکٹ کریں. اب آپ دیکھیں کہ چائنا کے پاس 3 ٹریلین کے ریزرو ہیں تو انہوں نے کرنسی ان کی روز ڈیپریشیٹ ہی ہو جاتی ہے. کبھی میں نے تو ان کو دیکھا ہے اچھا خاصا 7 ساڑھے 7 5 سے گریجولی ہوتے ہوئے ہی دیکھا ہے. تو ہمارے حساب سے تو ان کو تو $1 کا 1 یوان کر دینا چاہیے تھا کہ 3 ٹریلین پڑا ہے. تو بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں خالی. اور دوسرے جب آپ کے پاس اپنے ریزرو بڑھ جاتے ہیں تو آپ جب ڈی ویلیو کرتے ہیں تو آپ کو انکم ہوتی ہے الٹا کہ جی یوان ڈی ویلیو ہوا تو آپ کے ڈالر ریزرو کی ویلیو سے آپ کے پاس یوان میں آمدنی آ گئی. ہم الٹا اس لیے گنتے ہیں کہ ہم ادھار لے کے بیٹھے ہیں ڈالر میں. یہ بھی ایک چکر ہے. وہ بھی بیسیکلی وہ بھی تھنکنگ ہی غلط ہے. ڈالر ہے آپ کی لوکل کرنسی لوکل ہے، اس کو دو چیزوں کو مکس کر کے ہمیشہ یہ ایک ڈوم گلوم پہ آتا ہے. دونوں چیزیں بالکل الگ ہیں. ڈالر سے پے ہوگا، روپی سے پے ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. جہاں پہ روپی میں پیمنٹ کرنی ہوگی وہاں پہ روپی میں ہوگی. اب تو یہ اگر ہم مکس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ واقعی بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں جو بڑے پرابلمس آ رہے ہیں گوئنگ فارورڈ. ریزروز کو کیسے بلڈ کریں گے؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ہماری سلسلہ ہے کہ ڈیٹ لے کر پھر دوبارہ سے ری پیمنٹ کر رہے ہیں، انٹرسٹ پیمنٹ کر رہے ہیں اور اس کے لیے دوبارہ سے ہمیں جو ہے وہ فنڈز جنریٹ کرنے پڑ رہے ہیں. ابھی جو ہے وہ گورنمنٹ پیپر بھی ایشو کیا گیا. یہ سلسلہ آخر کب رکے گا؟ یہ ایک بڑا عام سوال ہے. دنیا میں 8-10 ملکوں کے علاوہ سب کر رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ جن کا بجٹ سرپلس کنٹریز کتنے ہیں دنیا میں؟ کوئی 10-12 ہوں گے ایسے ہی ہارڈلی گنتی پہ ہی جانتا ہوں میں. تو باقی سارا یہ تو امریکہ بھی کر رہا ہے، یورپ بھی کر رہا ہے. ڈیٹ ریٹائر کرتا ہے، ڈیٹ لے لیتا ہے. تو اس کو ہمارے یہاں اتنا بڑا ایشو کیوں؟ یہی تو سوال ہے کہ ہمارے یہاں ایشو کیوں بن جاتا ہے اتنا؟ اس کی وجہ ہے کہ ان کا ریٹ بہت کم ہے. اگر وہ 100% جی ڈی پی ہیں اور 4% پہ تو ان کی ڈیٹ سروس 4 ہوگی. اگر ہم 100% جی ڈی پی ہیں اور ہمارا 16 یا 17% ڈیٹ ہے کا انٹرسٹ ریٹ ہوگا یا 15 بھی ہوگا تو ہمارا 15% جو ہے
وہ انٹرسٹ ریٹ میں چلا جائے گا. چارج ہوگا. تو وہ ون آف دا فنامنا میں نکالا ہے جس میں انہوں نے بہت عرصے زیرو ریٹ رکھا کہ جی وہ بات یہ ہے کہ جی آپ ڈیٹ نہ گنیں, آپ کیپیسٹی ٹو پے سرو دی انٹرسٹ گنیں, باقی تو وہ رول اوور ہو ہی جائے گا, وچ از آلسو بیک فائرنگ. وہاں بھی اب کوئی بہت سارا ایوری تھنگ از ناٹ روزی دیئر, اب وہ کوئی فالو کرنے والی چیز بھی نہیں رہے. میرے خیال میں اس وقت تو فالو اگر کرنا ہوگا تو ہمیں میرے خیال میں جو اب بیکن آف جسے کہہ لیں کہ یہ آپ کا چائنا ہو گیا, کوریا ہو گیا, اس ٹائپ کی اکانومیز کو, یا ایون اب ویتنام ہو گیا کہ انہوں نے کس طرح رائز کریں, تو ہمارے سملر ماڈل تو وہی ہیں کہ ان کو فالو کریں. یورپ وغیرہ تو اب بالکل ان کا ڈفرینٹ ایک لیگ ہو چکی ہے نا. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ ہم ریجن کی جو کنٹریز ہیں ان کو دیکھیں اور وہاں پہ دیکھیں کہ جس طرح سے اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, پیچھے کیا چیزیں کار فرمائیں, یہ سب سے زیادہ ضروری ہے ہمارے یہاں, کیونکہ ہم ان تمام چیزوں کو شاید نہ اینالائز کر پا رہے ہیں, نہ اس کو ریئلائز کر پا رہے ہیں. وہ جب یہ آپ دونوں اس چیزیں وقت دنیا کے گروتھ کے جو بڑے ہائیسٹ گروتھ کے ملک دیکھیں گے اس میں میجورٹی افریقنس ہیں, افریقنس تو بیس کم ہے نا. تو ہمارے لیے بھی 11% 350 کا آپ یا 400 کا آپ 10% گرو کریں, 40 بلین از سم چینج ان دا ورلڈ. تو آپ کے لیے 10-11 گرو کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کوئی جو 15 ٹریلین کی اکانومی ہے وہ 10% یا 5% گرو نہیں کر سکتی. 1.5 ٹریلین میں تو کئی ملکوں کی اکانومی آ جاتی ہے. جی. تو یہ آپ سمجھیں کہ تمام نمبرز ڈیٹا اور سسٹینیبل 8-10% گروتھ ہو تب جا کے آپ کی جو ہے وہ آپ کو اس کے معاشرے پہ امپیکٹ. پاکستان جیسی اکانومی کے اندر کبھی سوچ سکتے ہیں آپ نے 8-10% کی بات, ہمارا 8% پہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے. 8% کو بھی ٹچ نہیں کیا. نہیں, ہم نے ہمیشہ جب 8 پہ گئے کوئی نہ کوئی, یہ آپ 8 پہ چلے گئے, 8 پہ گئے اور بس پھر کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. تو یہ جو اب ایک اصل کوشچن ہے کہ ہمارے ہاں تو اتنا انریلسٹک ساؤنڈ کرتا ہے, اتنا نظر آتا ہے. نہیں, وہ آئی تھنک سو پیپل ڈو ان دا ورلڈ ڈزنٹ وانٹ ٹو سی اس گرو. دیکھیے جب آپ 8-10% پہ گرو کرتے ہیں نا, 3 سال میں آپ کا جیسے انفلیشن کی ہم بات کرتے ہیں, بیس اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر وہ سیلف ایک مومنٹم نہیں بلڈ ہونے دیتے. تو جیسے ہی آپ سے ہوتا ہے باہر سے کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے اس طرح کہ بھئی ہے ذرا بریک لگا دو. تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں خود اس کے بارے میں سوچنا پڑے گا, ہمیں سوچنا پڑے گا کہ بھئی 8% اچیو کرتے ہی وہ کون لوگ ہیں جو نمودار ہو جاتے ہیں, جو یہ کرتے ہیں. بڑا پاکستان جیسی اکانومی کے اندر ہمیشہ سے یہ پرابلم رہا ہے, چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو, کوئی بھی ایرا ہو, اس کے اندر یہی ہوا ہے کہ جب بھی ہم نے اپنی جو گروتھ ہے, جو اپنی جی ڈی پی ہے, اس کو جب بھی ہم ایک ریزنیبل سیمپل تک لے کے گئے, 7% کے قریب ہم پہنچے, تو فوراً سے ہم نے دیکھا کہ کوئی ایڈونچر ہوا اور اس کے بعد پھر آل آف اے سڈن پوری گیم چینج ہو گئی. جہاں پہ ہمارے پاس زیرو لوڈ شیڈنگ پر ہوتے ہیں, لوڈ شیڈنگ بھی واپس آ جاتی ہے. اب یہ ساری چیزیں سو کنیکٹڈ ہے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ کہتے ہیں نا کہ جی فلاں ای پی پی کو 25 سال سے اسٹینڈ بائی پہ رکھا ہوا ہے, اس کا مطلب وہ لوڈ شیڈنگ میں بھی نہیں چلا نا. کیوں نہیں چلا وہ؟ اس لیے کہ وہ اکنامک لوڈ شیڈنگ تھی. جی ویری رائٹ. اکنامک لوڈ شیڈنگ آپ کی 70% جو لوڈ شیڈنگ تھی وہ آپ کی سسٹم کی تھی نہیں, وہ آپ کی اکنامک تھی کہ آپ نے کہا تیل کا ہے مت چلاؤ, فلاں چیز ہے مت چلاؤ, گیس کا لگا لیا, گیس نہیں ہے تو ڈیزل پہ چلا لو, اس ٹائپ کی باتیں ہوئی ہیں. تو جب لے کر آ رہے تھے, اور مجھے انفارچونیٹلی ایک پیریڈ یاد ہے کہ جب پنجاب میں اتنی بڑی لوڈ شیڈنگ ہوئی اور پتہ چلا تیل ہی لے کے نہیں رکھا ہوا تھا اور فوگ آ گئی تھی, تیل کراچی سے نہیں جا سکا تھا. یہ وہ اچھا ابھی تو اس سے بہت بہتر پوزیشن میں. چلیں یہ بھی ہے. یہ جو گوئنگ فارورڈ آئی پی پیز کا ایشو ابھی بڑا کرٹیکل سبجیکٹ ہو چکا ہے ہمارے یہاں, ہر کوئی انٹرسٹ لے رہا ہے اس کے اندر. اب لوگوں کو شاید سمجھ میں آ گیا کہ شاید ایک بہت بڑی ہرڈل ہے. یہ معاملے کو ریزالو کیسے کیا جائے گا, یہ تو بتائیں ونس اینڈ فار آل. اس کو ریزالو کر سکتے ہیں, سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے. نہیں دیکھیے پرائیویٹ سیکٹر سے تو کر رہے ہیں, چائنیز سے تو میرے خیال میں وہ جو میجر فارن انویسٹمنٹ ہے ان سے وہ ری پروفائلنگ کر رہے ہیں. ری پروفائلنگ میں بھی اچھا خاصا آپ کو بریدنگ اسپیس مل جائے گا, اسپیشلی ان کیس. اب یہ چکن اینڈ ایگ ہے, ونس یو بریک کے آپ 8 کے قریب آ جائیں تو آپ کی اکنامک گروتھ شروع ہو جائے گی, آپ کی کنزمپشن بڑھنی شروع ہو جائے گی, تو بہت ساری چیزیں اس سے بھی حل ہو جائیں گی. ٹھیک ہے نا, دونوں چیزیں تھیں نا کہ آپ نے ایک آپ کے پاس 10-1,000 سسٹم سے نکل جائے 12,000. اس میں حکومت کے جو چاروں میرے خیال میں LNG والے پلانٹ ہیں وہ تو اسکریپ ہی کرنے پڑیں گے. مطلب اسکریپ کا مطلب ہے کہ ان کو بیچ بوچھ کے ختم کریں, اس کے جو بھی سیلویج آ جائے وہ تو ہٹ کو ہٹ لے لیں, تو 4-5 ہزار میگا واٹ تو وہ بھی مل جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اس کا بھی 15 سال کا میرے خیال میں LNG کا کانٹریکٹ ہے, تو جو ٹیک اور پے کا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. میرے خیال میں کتنے 8-10 سال 7-8 سال تو نکل گئے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا یہ آصف بھائی یہ فرمائیے کہ جو ہم اپنی لائبلٹیز کو سیٹل کرنے کے لیے جو ایس او ایز کی طرف جا رہے ہیں, ان کو پرائیویٹائز کرنے کے لیے جا رہے ہیں, وٹ یو تھنک کہ اس کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے؟ پہلے تو یہ چیز ہے کہ مٹیریلائز ہو جائے گی یہ جو, اگر اس کو بڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں
پی آئی اے کو, اس کو, اس کو, کیا آپ کو لگتا ہے اس سے معاملہ دیکھیے حل ہو سکتا ہے؟ ایک بڑی لمبی ڈیبیٹ ہے ویسے تو, نہیں ایک بڑے نہیں لمبا بہت آسان ڈبیٹ ہے کہ یہ دیکھیے کہ یہ ایمریٹس کس کی ملکیت ہے؟ گورنمنٹ آف دبئی کی. گورنمنٹ آف دبئی, ٹھیک ہے نا, کیسی چل رہی ہے؟ ون آف دا فائنسٹ. ٹھیک ہے, دبئی کیسا چل رہا ہے؟ ون آف دا فائنسٹ. آپ کی پی آئی اے خراب ہے تو آپ باقی ملک حال بھی دیکھ لیں. تو بات یہ ہے کہ پی آئی اے, یہ تمام چیزیں آپ کے ملک کے لاز, انوائرمنٹ, تھنکنگ, ان سب کی عکاس ہے. یہ پی آئی اے پروفٹ میں ہوا کرتی تھی. گریٹ پیپل ٹو فلائی ود. واٹ چینج ان آور سوسائٹی؟ یہ بھی خراب ہو گئی. باقی جگہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں, آپ ایجوکیشن سسٹم دیکھ لیں, یہ دیکھ لیں, وہ دیکھ لیں, اڑا کے رکھ دیا. تو ہاں, تو وہی چیزیں جو ہیں, چلے پی آئی اے تو آپ بیچ لیں گے, باقی کا کیا کریں گے؟ ان کو بھی تو ٹھیک کرنا پڑے تو گا. وہ کب کون تک آپ کرے ان گا نا؟ کو اس کی تو کرتے ابھی بات ہی نہیں ہو رہی نا. ایس او سی کی تو بات ہو رہی, اس کی تو بیلنس شیٹ ہاتھ میں آ جاتی, باقی چیزوں کی تو کوئی چیز بیلنس شیٹ ہی نہیں آتی. آپ ریسرچ انسٹیٹیوٹ دیکھ لیں, آپ کاٹن ریسرچ کا انسٹیٹیوٹ دیکھ لیں, 450 آدمی ہیں, اس میں سے 4 سائنٹسٹ ہیں, باقی سب آپ کا نان پروفیشنل قسم کا تو اسٹاف ہم نے ہے. پروڈکٹیوٹی بجائے بڑھانے کے ہم نے تو شاید کم ہی کر دی. مجھے تو ایسا محسوس زیرو ہی ہوتا ہو ہے کہ ہم تو اس طرف چلے گئے. سیڈ کون سا استعمال کر رہے ہیں ہمیں, یہ تو آپ بہتر جانتے ہیں, ذرا بتائیے اس پہ اس اینڈ پہ کتنا ہم نے کوئی کام نہیں ہے, کیا, کوئی کوئی کام ہی نہیں ڈیولپمنٹ ہو رہا ہوئی نا. ہے؟ وہ تو کسی سے کوشچن کر سکتے ہیں؟ نہیں کوئی نہیں, اور نوکری پکی ہے ان کی. یہی تو ساری بات ہے. دیکھیے, جب تک گورنمنٹ امپلائمنٹ میں آپ کو اندر 30-40% تو کم کرنی پڑے گی مجھے, تو اس پہ کوئی خاص کام نہیں. منسٹری بند کر کے پول میں ڈالنے سے تو کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتے. بالکل ٹھیک ہے, چلیں اچھا بھائی, باتیں تو بہت ساری ہیں, لیکن انشاءاللہ پھر موقع ملے گا تو آپ کو زحمت دیں گے. یہ کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تھوڑا سمجھنا لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے, لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کے اوپر بات ضرور کریں. میسیج ہمارا جہاں تک پہنچنا چاہیے وہاں تک تو یقیناً یہ باتیں ان کو سمجھ میں تو آ رہی ہوں گی. میرے خیال میں ریئلائز تو وہ بھی کرتے ہوں گے کہ یہ ساری چیزیں بتا رہے ہیں, انرجی کا کیسے اوور کم کرنا ہے کرائسس کو, بٹ ٹھیک کرنے کی شاید یا تو ول نہیں ہے یا پھر کچھ اور پرابلم نظر آتا ہے. ایسا ہی کچھ ہے؟ نہیں. دیکھیے, یہ کچھ پرابلم تو ایسے ہیں کہ جو یونیورسل ہیں. یہ آپ ٹھیک ہے. کے ڈیموکریسی کا بلڈ ہو جاتے ہیں کہ بھائی ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کے لیے ڈیسیجن لینا کہ نہیں, وہ جی تو اب کہتے میں ہیں سارے سرکار. انہیرٹ کیے ہیں, اس کی وجہ سے سب کچھ ہو رہا ہے. نہیں, انہیرنٹ وغیرہ تو کچھ بھی نہیں کیا. تو ون عام 60s میں اور 70s میں اتنے اچھے کیوں ہوتے؟ شروع ارلی 70s تک تو ہر چیز میں ہی ہم بہتر تھے. تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے باقی لوگوں نے بھی کیسے نمٹا ہے اس کو. تو یہی میں نے آپ کو کہا, ویتنام کی مثال لے لیں, مگر وہ سب پھر یہ ہے کہ وہاں پہ میرٹ بیس ہے. جیسے اگر آپ چائنا کا یا ویتنام کا بھی سسٹم دیکھیں تو وہاں پہ یہ ہے کہ آپ اگر حکومت کے سسٹم میں آنا چاہتے ہیں نا, تو پہلے آپ کو ایک گاؤں ملے گا. اب 10,000 گاؤں میں سے وہ چنیں گے کہ سب سے بہتر گاؤں کون سا چلا. پھر آپ کو چھوٹا سا وہ ملے گا تحصیل, پھر تحصیل میں سے دیکھیں گے تو وہ بالکل اس طرح پروموٹ ہوتے ہیں. کوئی ڈائریکٹ وہ نہیں ہوتا کہ جی یہ چائنا میں بھی سیم سسٹم ہے. میں نے اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جب تک ان کا سسٹم صحیح چلتا رہے گا, جب تک ان کے پروموشنز وغیرہ جو صحیح میرٹ پہ ہوتی رہیں گی, وہ آپ دیکھیے گا ٹاپ پہ ہی رہیں گے. رزلٹ اس کا نظر ہر سسٹم نے کبھی نہ کبھی کرپشن اوبویسلی وہاں بھی کچھ نہ کچھ ہوگی, کچھ نیپوٹزم, مگر ایک حد تک ہے نا, کچھ حد تک تو ٹالرنس ہوتی ہے. دنیا میں اوور آل سسٹم جو ہے وہ ان کا فنکشنل ہے, نظر آ رہا ہے. تو ہمارا یہ ہے کہ جو بھی ہے, چاہے وہ جمہوریت ہے یا وہ بھی ہے, وہ فنکشنل اب نہیں ہے. مطلب ڈس فنکشنل ہو گئے. یہی وجہ ہے کہ ان کو اب اسٹارٹ کرنا ہمارے لیے ایک بڑا مشکل کام جو ہے وہ بن چکا ہے. ویل آصف بھائی, تھینک یو سو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا اپنے پروگرام میں ہمیں وقت دیا اور شامل گفتگو رہا. آصف انعام صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بڑے کھل کر بات کرتے ہیں اور بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہمیشہ پوائنٹ رہتا ہے. کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سمجھائی جائے بات کہ کیسے چیزوں کو بہتر بنانا ہے. یقیناً آن پیپر تو چیزیں بہتر نظر آ رہی ہیں, لیکن ڈبیٹ یہی ہے کہ یہ پراسپیرٹی جو ہے وہ نظر کیوں نہیں آ رہی, یہ چیز ریفلیکٹ کیوں نہیں ہو رہی کہ اگر آپ انڈیکس ریفلیکٹ کر رہا ہے 1 لاکھ سے اوپر جا چکا ہے, تو پھر آپ کو جو ہے وہ لوگوں کے اندر بھی آپ کو بہتری نظر آنی چاہیے. میں تو بات کر رہا تھا پارٹیسپینٹس کی, پھر کبھی موقع ملے گا بات کروں گا کہ پارٹیسپینٹس کیسے بڑھیں گے, اس میں کتنی جو ہے وہ گروتھ ہوئی ہے. یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال انشاءاللہ اس کے اوپر آگے بھی ہماری گفتگو جاری رہے گی. یہاں پر وقت کیونکہ ہمارا جو اختتام کو پہنچتا ہے, بریک کی طرف جانا ہے, بریک کے بعد آگے بڑھیں گے دوسرے سیگمنٹ کی طرف. آپ دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام.